बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 जनवरी है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट और इसे लीक किसने किया, एजेंसियों का क्या किरदार है, अलीमा खान ने इस हवाले से क्या कहा, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर 100 के करीब MNAs और MPAs आज अडयाला के बाहर पहुंचे हैं। बाकी MNAs और MPAs कहाँ लापता हैं, इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर कैदी नंबर 804 दफ़ा 804 अडयाला के बाहर, और वर्कर्स ने अडयाला के गेट के ऊपर कब्जा कर लिया और आज इजाज़त मिली बैरिस्टर गौहर को, और बाद में क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, इमरान खान की ज़मानत का मामला और जज साहब ने गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और इसके साथ साथ हुकूमत इमरान खान के नाम से खौफज़दा थी, उनकी तस्वीरों से भी अब खौफज़दा है। और बसंत के मौके पर जब पाकिस्तान की आवाम ने, लाहौर की आवाम ने इमरान खान का मुकदमा हवा में लड़ना था, अब इस मुकदमे के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, इसका भी हाल हवाला आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान की ज़मानत मंजूर होने की जो खबर आ रही है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड कर दी है, अब तो रोज़ाना की बुनियाद पे वीलॉग अपलोड हो रहा है इंटरनेशनल खबरों के हवाले से, तो आप जाकर इसे ज़रूर जो है वो ज्वाइन करें। दोस्तों, खबर ये है कि आज अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, इमरान खान की बहनें, सेकंड टियर लीडरशिप और 100 से ज़ायद MNAs और MPAs अडयाला के बाहर जमा हुए। हिकमत अमली वही थी कि मुलाकात के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, और हुकूमत की तरफ से वही रवैया अपनाया गया, ये मुलाकात नहीं करवाई गई। आज फ़र्क सिर्फ ये था कि बैरिस्टर गौहर को गेट नंबर 5 तक जाने की इजाज़त दी गई, वो पहुंचे, उनकी गाड़ियों को एक्सेस दिया गया, लेकिन गेट नंबर 5 पर भी वही हुआ जो अडयाला के बाहर पिछले 3 माह से हो रहा है। उनका नाम लिखा गया, उन्हें इंतज़ार करवाया गया और वक्त ख़त्म होने पर उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर अलीमा खान के साथ जाकर बाहर धरने में नहीं बैठे और वो वापस चले गए। अब ये बैरिस्टर गौहर क्या कर रहे हैं, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे अहम चीज़ है, कल से एक खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, और आपको नेशनल मीडिया ये खबर नहीं दे रहा, इमरान खान की जो दाईं आंख है इसमें इन्फेक्शन की बात हो रही है, और अगर उनका बर वक्त इलाज ना किया गया, जिस तरह के दावा है कि डॉक्टर्स ने तशवीश का इजहार किया कि इन्हें फौरी तौर पर प्रेम्स हस्पताल मुंतकिल किया जाए और 3 इंजेक्शंस लगाने हैं, फिर ये इलाज मुमकिन होगा, और यहाँ अडयाला के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अब ये खबरें कहाँ से आती हैं, ये खबरें कौन देता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इस पर अलीमा खान ने अदम इत्तमाद का इजहार किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इमरान खान की सेहत के मुतालिक ऐसी खबरें आई, उनको जहर देने के मुतालिक भी बहुत सारे दावे मौजूद थे, इमरान खान के खाने में कुछ मिलाकर उनको दिया जा सकता है, ये भी एक स्ट्रेटजी थी। और ये बार बार ऐसी खबरें अडयाला से निकाली जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी खबरें एजेंसीज़ की मदद से या एजेंसीज़ की मर्ज़ी के बगैर नहीं निकल सकती। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब 26 नवंबर को गोलियाँ चली और बहुत सारे ज़ख्मियों को पिम्स हस्पताल लाया गया या इस्लामाबाद या पिंडी के मुख्तलिफ हस्पतालों में लेकर गए, तो वहाँ का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। वो सहाफ़ी जो नामों के ताक़ुब में इन हस्पतालों में पहुँचे, जिन्होंने वीडियोज़ बनाई, बहुत सारे सहाफ़ियों को पकड़ा गया, उनके ख़िलाफ़ मंशियात के मुकदमात बनाए गए ताकि वो डर जाएँ, वो पीछे हट जाएँ, और बहुत सारे डॉक्टर्स के तबादले भी हुए। लोगों ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त के ऊपर वो तमाम डिटेल्स पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी। और फिर इसके साथ साथ BBC की एक रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन पूरा जोर लगाया गया इदारों की तरफ से कि ये इंफॉर्मेशन बाहर ना निकले और इसको रोका जाए, फिल्टर किया जाए। आज अगर अडयाला से कोई ऐसी खबर निकलती है तो यकीनन इसके पीछे भी वही मुहर्रकात हैं, यानी वो चेक करना चाहते हैं कि रिएक्शन आता क्या है। इससे पहले भी इमरान खान की सेहत के मुतालिक खबरें आई और वो देखना ही चाहते थे कि रिएक्शन किस किस्म का आएगा। अलीमा खान ने जी इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की है। वो कहती हैं कि इमरान खान की आंख के हवाले से खबर लीक कहाँ से हुई, क्या एजेंसियों की इजाज़त के बगैर ऐसी खबरें लीक हो सकती हैं? ये एजेंसियां ही खबरें लीक करवाती हैं। हमारे तो वकालतनामे पिछले 3 माह से, यानी वकालतनामों के ऊपर इमरान खान के दस्तखत मौजूद नहीं है, 3 पर हुए, 3 अभी बाकी हैं। अगर इमरान खान की बहनों को या वकला को ये एक्सेस नहीं दिया जा सकता, तो ये इतनी बड़ी खबर कि इमरान खान को एक रात पिम्स ले जाया गया, वहाँ पे उनका इलाज हुआ और फिर वापस उनको पिम्स हस्पताल से ये जेल मुंतकिल किया गया, ये कैसे मुमकिन है कि एजेंसीज या डॉक्टर्स जिनको ये कहा गया होगा कि आप ये खबर दें, उनकी मर्जी के बगैर ये खबर बाहर आए? तो ये एक तरह से टेस्ट रन है जो किया गया है।
لیکن اس کے باوجود ایک تشویش موجود ہے تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام میں کہ ان کے لیڈر کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان کسی کا لیڈر نہیں ہے تب بھی یہ بات یقیناً تشویش کا باعث ضرور بنی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جیل کے اندر اسے قید کیا گیا، اس کو ایکسیس نہیں ہے ان کے ڈاکٹرز تک، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ انتقام لینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جب یہ جنید صفدر کی جو دوسری شادی ہوئی تو ایک کلپ ہے جس میں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ جو میوزیشینز تھے ان کے پاس آ کر وہ کھڑے ہوئے، تو اگر آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ نا ڈاکٹر عدنان چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر عدنان کو انہوں نے نا بالکل سائے کی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ لگایا ہوا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر عدنان آپ کو ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یعنی نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے اس کی آپ کو اتنی فکر بالکل ٹھیک ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن عمران خان کو آپ نے ایکسیس کیوں نہیں دیا ڈاکٹرز کا کہ جا کر وہ چیک کر سکیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان، اب تو لوگوں نے جو میری اسیسمنٹ تھی اور جو میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ لوگوں نے سر کیلکولیٹر نکالے ہوئے ہیں، وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اچھا 73 سال، اچھا 7 سال چلیں اور لگا لیتے ہیں، بونس میں ہے۔ اس قسم کی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا موروثی کرداروں کو جو ٹرانزیشن آپ کو خاندانوں میں نظر آ رہی ہے، سر انہی لوگوں نے اب پاکستان کو جو ہے نا ملی بھگت سے سنبھالنا ہے۔ اسی لیے عمران خان کے لیے نکلنا، پاکستان کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، جو علیمہ خان نے آج باتیں کی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ یہ ٹرانزیشن جو آپ کو تحریک انصاف کے اندر تو نظر نہیں آتی مروثیت والی، لیکن باقی جماعتوں میں نظر آ رہی، اسے کیسے آپ نے روکنا ہے؟ ایک طرف قوم میں جو ٹرانزیشن ہے وہ شعور کی ہے، ایک طرف ان سیاسی گھرانوں میں جو ٹرانزیشن ہے وہ اقتدار کی ہے۔ وہ کردار، موروثی کردار آج ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کو ایک کمپیریزن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اب ہماری سیاست کتنی بری ہو گئی ہے کہ گل پلازا میں آگ لگی، پنجاب میں مریم نواز پریس کانفرنس کرتی ہے اور کمپیریزن کر رہی ہیں کہ ہماری گورننس زیادہ اچھی ہے، تمہاری بری ہے۔ لوگوں کی لاشوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پاس سر اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم اتنی تیزی سے کام نہیں کر سکتے کہ جو لاشیں آپ کو ملی 70 سے زائد افراد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس آگ کے اندر جل کر اپنے رب کے پاس چلے گئے، آج سر 20 کی صرف شناخت ہو سکی ہے، ڈی این اے، ہمارے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے۔ آپ اپنی اس ٹرانزیشن کو جو سیاسی جماعتوں میں ہو رہی ہے اگر پاکستان کی عوام روکنا چاہتی ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو شخص جیل میں بیٹھ کر اس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر اپنے مفادات کے لیے اور گھروں میں بیٹھ کر خاموشی سے انتظار کریں گے کہ کوئی مسیح آئے گا، کوئی بہت بڑا لیڈر آئے گا اور انہیں اس حالات سے نکالے گا۔ سر آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے۔ علیمہ خان کے الفاظ سنیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ بس تماشا بہت ہو گیا، اب عمران خان کو رہا کیا جائے۔ قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ محب وطن لیڈر عمران خان آپ کی وجہ سے جیل میں ہے، پوری قوم نکل آئے۔ پتہ نہیں کہ غزہ میں کس کو بھیجیں گے، لیکن ہمارا فوجی کبھی غزہ کے مسلمانوں کو نہیں مارے گا۔ میری غیرت اور ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر قوم اس چیز پر نہیں جاگتی تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس وقت دنیا میں پاکستان کی عزت سوال بن گئی۔ یہ سوال ہے آپ تمام دوستوں کے لیے کہ آپ کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں؟ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پاکستان چاہتے ہیں یا ان کے بچوں کے لیے پاکستان چاہتے ہیں؟ سر تیاری ہوئی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بطور ایک ادارہ کیا کرتی ہے؟ وہاں پر جب بھی رجیم چینج ہوتی ہے اور آنے والے ان سیاسی گھرانوں سے ڈیل کریں گے، ایک نیا نظام جو ہے اسے بنایا جائے گا اور پھر پاکستان میں ترقی کا دوبارہ سے سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے اس فلم کے اندر جو سکرپٹ رائٹرز کے ہاتھ میں جو سکرپٹ ہے، آپ نے بطور ایکسٹرا کردار ادا کرنا ہے یا پھر ہیرو بننا ہے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ عمران خان تو سر اپنا نام اس سکرپٹ سے الگ تاریخ میں لکھوا چکا، لیکن اب ہمارے اوپر منحصر ہے کہ کم از کم ہم اس سکرپٹ کے اندر تو ہیرو بن جائیں اور اپنا جو کردار ہے اسے مت بھولیں، کیونکہ ان کے بچے سر تیار ہیں، ان کے بچے بھی تیار ہیں اور ان کو بچپن سے ہی یہ ٹریننگ دی جاتی کہ بیٹا آپ نے پاکستان کے اوپر حکومت کرنی ہے اور آپ حکمران خاندانوں سے ہو۔ مریم کی یہ بات نا میں کبھی بھول نہیں سکوں گا، جب مریم نے یہ کہا تھا نا کہ ہم ایک حکمران خاندان سے ہیں، تو سر وہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حکمران خاندان سے ہیں، اور پاکستان کی عوام بھی ثابت کر رہی ہے کہ ہم غلام ہیں۔ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو کس طرح بدلیں گے، کیونکہ عمران خان نے تو اپنی تاریخ کو اور پاکستان کی تاریخ کو بدل دیا اور وہ تاریخ میں اب ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن کم از کم اس اسکرپٹ کے اندر تو ہمیں ہیرو بن کر ضرور اپنا کردار نبھانا چاہیے۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے بسنت کے لیے یہ بھی ہدایت آ گئی کہ گانا کون سن سکتا ہے، بول کیا ہوں گے؟ عمران خان کی تصویر سے یہ خوفزدہ ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ایسی کم از کم آپ کو ڈیموکریسیز میں ایگزامپل نہیں ملے گی جہاں پر گانے سننے کے اوپر بھی پابندی ہے، گو کہ وہ گانے بہت بیہودہ ہیں، انہیں نہیں سننا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے
کیچ اس کے اندر کیا ہے؟ کیچ سر اس کے اندر یہ ہے کہ ایسے گانے جو بیہودہ ہیں ان کو روکا جائے، اور ایسے گانے جو عمران خان کے نام پر بنائے گئے ان کو بھی روکا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دے سکے کہ بھائی جان ہم نے تو تمام گانوں پر پابندی لگائی، اور یہاں پہ شخصیات والے جو گانے ہیں ان کے اوپر بھی اسی حکم نامے میں پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سوسائٹی کی سر ہم نے بنیاد رکھ دی ہے جہاں پہ افراد کی، عوام کی مرضی نہیں ہے، چند شخصیات کی مرضی ہے۔ علیمہ خان کے بعد نورین نیازی، ان کی گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج تینوں بہنوں نے جو عمران خان کی صحت کے متعلق جو باتیں کی ہیں، نورین نیازی یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ان کی قید میں ہے، ڈاکٹروں کو دیکھنا ان کا کام ہے، یہ جیل حکام ہماری ملاقاتیں نہیں کروا رہے، ان سے ایسا حساب ہوگا کہ ساری زندگی یہ جیل حکام کسی پر ظلم نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں نورین نیازی کی اگر آپ گھر کی بات کریں نا تو ان کا بیٹا جیل میں ہے، اب ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے اور وہ ڈرتی کسی سے نہیں ہے۔ نورین نیازی کو کبھی بھی ہم نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، نہ ان کے کوئی انٹرویوز، نہ ان کا نام کوئی جانتا تھا، لیکن حسان نیازی کی وجہ سے لوگ ان کو جاننا پہچاننا شروع انہوں نے کر دیا۔ تو وہ سر اپنا پورا جو ان کا جو بیٹے کا مقدمہ ہے یا عمران خان اپنے بھائی کا مقدمہ ہے، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے اور سسٹم کے خلاف اس طرح لڑ رہی ہیں۔ عمران خان کی آنکھ کی خبر جان بوجھ کر لیک کی گئی، یہ ٹیسٹر لگا کر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر انہوں نے عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کچھ کرنے کی جرت کی تو کسی کی آنکھ نہیں بچے گی۔ تو اتنا جو سخت سٹیٹمنٹ ہے وہ ایسی بہن کی طرف سے یقیناً آئے گا جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، بھائی اندر، بیٹا اندر، اور وہ اس لیے اتنا سخت موقف جو ہے وہ اپنا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کو میں دوستوں ایک خبر یہ بھی دوں کہ سلمان قمراجہ صاحب نے جو اس کے اوپر ریئیکشن دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سینئر جرنلسٹ کی طرف سے خبر آئی، اس لیے ہمیں تشویش ہے کہ آج 25 MNA اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں، عمران خان تک فوری رسائی دی جائے۔ رات اگر عمران خان کو خفیہ پنز لائے ہیں تو ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اب بات سامنے آئی ہے کہ ہم تفتیش کریں گے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قوم کا ووٹ چوری ہوا، نوجوانوں کا ووٹ چوری ہوا، اس جبر کے نظام کو ہم سب نے مل کر شکست دینی ہے۔ اس جبر کے نظام کے خلاف پوری قوم متحد، ہر شخص اس ملک میں اب لیڈر ہے۔ 8 فروری کے لیے گلی محلوں میں کمپین کریں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں۔ دیکھیں یہ برسٹر گوہر کو بھی ذرا گیان بانٹا کریں۔ برسٹر گوہر گاڑی میں بیٹھا آیا، گیٹ نمبر 5 پہ حاضری لگوائی اور چلا گیا۔ یہ کیا کام ہوا ایک چیئرمین کا کہ وہ بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو ہے وہ ارادہ نہیں کرتا؟ وہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں بہنوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ اور دوستوں مینا خان افریدی بھی آئے، انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان کو رات پیمز ہسپتال لانے والی جو خبر ہے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں۔ پوری قوم میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ عمران خان کی ملاقاتوں کو روک کر نارملائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ ان کو عمران خان کی ملاقات کے معاملے میں بہت سختی دیکھنے کو ملے گی۔ ہم اسے نارملائز نہیں ہونے دیں گے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جمعرات کو اڈیالہ جیل جائیں گے۔ تو جمعرات کو سر اڈیالہ سیٹ موبلائزیشن، اور یہ بہت ہی ضروری ہے، خاص طور پہ 8 فروری سے پہلے یہ ایک بڑا اکٹ ہوگا۔ اپنی پوری طاقت اور پورا جو پاور شو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے۔ تو 8 فروری سے پہلے ایک بڑا پاور شو اڈیالہ کے باہر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آج ہی ایک تو شاہد خٹک صاحب بھی پہنچے ہیں، اور ایک چیز جو مینا خان نے کہی، اور جس چیز کے اوپر پچھلے 3-4 دنوں سے پاکستان میں جو ترجمان ہیں حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وزارت جو ہے وہ چلی جائے گی۔ چلی جاتی تو سر جانے والی چیز کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھے گا کہ اگر سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ گئی تو اس کا حال علی امین گنڈا پور جیسا نہیں ہوگا۔ آپ نے جس طرح عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے اور پاکستان کی عوام کے سامنے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، تو آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، خان صاحب چلے گئے عوام کے پاس، تو ریئیکشن کیسا آیا؟ اگر علی امین گنڈا پور کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اسے گھر بھیجا گیا تو ویسا ہی ریئیکشن آئے گا جیسا عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد ہوا۔ اگر آپ سہیل افریدی کو نااہل کرتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ نااہل کر دیں، لیکن یاد رکھیے گا علی امین گنڈا پور کی طرح سہیل افریدی گھر نہیں بیٹھے گا، اور پاکستان کی عوام بھی سہیل افریدی کو بھولے گی نہیں جس طرح علی امین گنڈا پور کو بھول گئی۔ عمران خان کے ساتھ عوام نکلی، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پھر عوام نکلتی ہے۔ علی امین گنڈا پور گھر چلا گیا، عوام نہیں نکلی۔ سہیل افریدی گھر جائے گا، عوام اس سے زیادہ تعداد میں نکلے گی، اور آپ کے پاس پھر کوئی حل نہیں ہوگا۔ دوستو یہ جو وادی تیرا والا معاملہ ہے اس پر میں آگے چل کر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن شاہد خٹک صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وادی تہرا سے نکالے گئے تو لوگ صوبائی حکومت کو برا بھلا کہیں گے، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، لیکن صوبائی حکومت اور انتظامیہ نے بہترین انتظامات کیے اور 4 ارب جاری کیے، لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا،
ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تو انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دیا. دیکھیں اب یہ ہو گی رہا ہے کہ آج خواجہ آصف، اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ اور ایک اور صاحب ہیں، اختیار ولی صاحب ہیں، ترجمان مشیر اعلیٰ ہیں غالباً وزیر اعظم کے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ 4 ارب دہڑی لگانے کے لیے انہوں نے ریلیز کیے، یہ عوام تک پیسے نہیں پہنچے. تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور کے پی حکومت کو باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کرنا چاہیے، اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے، ریئیکشن ضرور دینا چاہیے. چونکہ حکومت کیا کر رہی ہے، اگر آپ پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھیں نا پچھلے 1 مہینے کی، یہ کیا تھی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور ہمیں آپریشن کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں گے. یہ جماعت کیا چاہتی ہے؟ آپ نے یہ سنا نا کہ جماعت دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں ایک جماعت آپریشن کے خلاف ہے؟ یہ بھی ہم نے سنا. طلال چودھری صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور ہم آپریشن کریں گے. وفاقی وزیر دفاع نے فلور دا ہاؤس کہا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور آپریشن سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آج آپ کو آپریشن کے حوالے سے مختلف بیانات سننے کو ملیں گے کہ بھئی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو نکالیں، کیونکہ سر ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہیومن کرائسس بن گیا ہے اور وہاں پہ ایک نفرت پائی جاتی ہے. ایک سخت سردی میں بچوں سمیت اگر کوئی اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلا ہے تو اوبویسلی ایک زور ہوگا، ایک پریشر ہوگا جس کی وجہ سے سب کچھ کیا گیا. کس کا دل چاہتا ہے کہ اتنی سخت سردی ہے، راستے بند ہیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے. پچھلے 1-1.5 ماہ سے تو بیانیہ یہ بنایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کو یہ پناہ دیتے ہیں اور ہم آپریشن کریں گے ان علاقوں میں، اور پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور بھتہ لیتی ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، لیکن آج سب کچھ یہ بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ وہاں پر ایک بڑا کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح اس کو کنٹروورشل بنایا جائے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے نا. پہلے آپریشن کریں گے، پھر آپریشن اگر شروع ہو گیا، لوگوں نے آپ کی بات مان لی، جرگہ ہوا، وہ نکل آئے وسیع تر مفادات میں، تو اس کو بھی سیاست کی بھین چڑھایا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ سہیل افریدی صاحب ان علاقوں میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کراچی چلے گئے لیکن ان علاقوں میں لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. وہ کراچی سے آ کر واپس ان علاقوں میں گیا، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا. تو پھر انہوں نے ایک نیا یہ سلسلہ جو ہے وہ سہیل افریدی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور شفیع جان یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بیانیے سے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو بے گھر کیا، اپنے گھروں سے نکالا، ان کو معافی مانگنی پڑے گی. عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبروں پر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ان کی صحت کو اگر کچھ ہوا تو تمام تر لوگ جو ہیں ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں اگر یہ معاملہ انہوں نے سارٹ آؤٹ نہ کیا تو سہیل افریدی یقیناً ان تمام لوگوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ کر آئیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ بیٹھو، ہم تو ہمارے اوپر تو الزام یہ ہے نا کہ ہم نے تمہیں نکالا، تو اب ہم تمہیں واپس جو ہے ان علاقوں میں بھیج رہے ہیں. تو اس پوری کھینچا تانی میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا. وفاقی حکومت کو عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے سے، دہشت گردی کے اوپر بیانیے بنانے سے میرا خیال ہے کہ پیچھے ہٹنا چاہیے. پاکستان کا سوچیں، آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. آپ کی سیاست جو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا نقصان مت کریں. بریسٹر گور نے اس موقع پر کہا جی کہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست نہ کریں، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، دہشت گردوں کے بارے میں نرم گوشہ مت رکھیں، لیکن ان پریس کانفرنسز اور ٹویٹس کی کیا ضرورت ہے؟ اس ملک کا نقصان ہوتا ہے، ہم دونوں کی جنگ ادھر ہی رہ جائے گی اور دہشت گرد جیت جائیں گے. دہشت گرد سے جیت رہے ہیں اور وہ دن رات جیت رہے ہیں. آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ 9 مئی کے کیسز کی سماعت اور عمران خان کے خلاف 5 کیسز پر یہ سماعت ہوئی ہے. عدالت نے 9 مئی سمیت دیگر 5 مقدمات میں عمران خان کو گرفتاری سے روک دیا جی. عدالت نے 6 فروری تک متعلقہ مقدمات میں عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا اور ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دیا. یہ اس سے بڑا کوئی مذاق ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا. سر آپ کا تو بس چلے کہ آپ ہوا کو بھی پابند کر دیں کہ تم نے عمران خان کے پاس ہماری اجازت کے بغیر نہیں جانا، اگر آپ کا بس چلے. جیسا آپ نے روشنی کے اوپر پابندی لگا دی ہے، بجلی پر پابندی لگا دی، خوراک پر پابندی لگا دی، ملاقاتوں پر پابندی لگا دی، عمران خان کے نام پر پابندی لگا دی، عمران خان کی تصویروں پر پابندی لگا دی. آپ کے بس میں ہو تو آپ اس چیز کے اوپر بھی پابندی لگا دیں. اور دوستو یہ جو 100 ایم این ایز ہیں ان کی کہانی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 100 ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ باقی کہاں ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کو میرا خیال ہے کہ ایک پیپر جاری کرنا چاہیے اور جو لوگ لاپتہ ان کی حاضری لگوائی جائے، کم از کم سوشل میڈیا پہ ان کی ضرور حاضری ہو، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ کیوں نہیں آتے اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کیوں لاپتہ ہیں. عمران خان سے ملاقات کے لیے جی ایک درخواست ہے. تحریک انصاف کے ایم این ایز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور پی ٹی آئی سینیٹرز نے ہفتہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جو آج تک مقرر نہیں کی گئی، اور اب آج ایم این ایز اور ایم پی ایز نے جیل ملاقاتوں کی درخواست کی ہے، یہ بھی مقرر نہیں ہوگی.
لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے حاضری اپنی لگوائی ہے، لیکن باقی کم از کم حاضری لگوانے کے لیے اسلام آباد آ سکتے ہیں. آپ کو کوئی ایم این اے کوئی ایم پی نظر نہیں آتا. مسٹر گوہر اس موقع پر یہ کہتے ہیں جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر 100 سے زائد ایم این ایز اور ایم پی ایز جمع ہوئے، ہمیں درخواست جمع کروا دی ہے. خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو پیمز منتقل کیا گیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان سے بہنوں وکلا کی ملاقاتیں جو ہیں کروائی جائیں، اور عمران خان کو جن حالات میں رکھا ہوا ہے قوم کو پتہ چلنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمیں 16ویں بار بھی عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقاتوں کے لیے چیف جسٹس کے پاس آنا پڑا. عمران خان کی صحت کے بارے میں سخت تشویش ہے. کل ایک علی ہادی اور ایمان مزاری کے حوالے سے جب کیس کی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ کوئی وکیل ہیں جن کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ اگر آپ انہیں وکیل سمجھتے ہیں تو آپ چیمبر میں آ کر مجھے ملیں. گوہر صاحب آپ کے بارے میں اور ڈوگر صاحب آپ کے بارے میں پاکستان کی عوام بھی یہی خیالات ہیں ان کے کہ یہ چیئرمین ہے، اور جب ڈوگر صاحب کی بات آتی ہے تو عوام کا یہی خیال ہے آپ کے بارے میں کہ یہ چیف جسٹس ہے. اور جس طرح سے آپ کو نیچے سے اوپر لا کر ایک عدالت میں لگوایا گیا، وہ اپنا سر کام کر رہے ہیں، اور جس مینڈیٹ کے تحت انہیں لایا گیا، یہ درخواستیں آپ 1000 درخواستیں بھی آپ دائر کر دیں گے، یہ درخواستیں نہیں لگیں گی. عمران خان کی اپیلیں پچھلے 1 سال سے پینڈنگ ہیں، کیوں نہیں لگوائی جاتی؟ اور کیوں یہ ڈوگر صاحب جو کہتے ہیں کہ کیا آپ انہیں وکیل کہیں گے، تو سر کیا عوام، قوم اور جو لوگ آپ سے انصاف کے لیے آتے ہیں، کیا آپ کو ایسی جو حرکات ہیں آپ کی، اس کے بعد جج کہنا، میرا خیال ہے کہ اس کرسی کی توہین ہوگی، کیونکہ یہ آپ کا مینڈیٹ تھا کہ آپ ان درخواستوں میں لگاتے، اور آپ نے جس مینڈیٹ کے تحت آپ کو لایا گیا آپ اس مینڈیٹ کے اوپر چل رہے ہیں کہ درخواستیں نہیں لگانی. دوستو دنیا میں کہیں بھی آپ کو ایسی پابندیاں دیکھنے کو نہیں ملیں گی جو پابندیاں عمران خان کے نام اور تصویر پر لگائی جا رہی ہیں پاکستان میں. پابندی کیا ہے؟ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. اور پابندی کیا لگی جی؟ بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی ہے. اب یہ ہوگا کیا کہ بسنت کے دوران مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پابندی عائد کی گئی. پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی عائد کی گئی. کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. 30 روز کے لیے مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی ہے. اب یہ 30 روز کے لیے، ابھی اس کے بعد کیا کریں گے کوئی معلوم نہیں ہے. لیکن پتنگوں کے اوپر کیوں انہوں نے پابندی لگائی؟ چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف اکاؤنٹ سے اور انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ تحریک چل رہی ہے کہ آپ نے لاہور کی فضاؤں میں عمران خان قیدی نمبر 804 والی تصویر جو ہے وہ والی پتنگ آپ نے اڑانی ہے. اب ان کے لیے مسئلہ یہ بن گیا کہ یار پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ہم قریب آئیں، ایک انٹرٹینمنٹ دی جا سکے لاہور کو، اور ہم ان کے قریب آ سکیں، ہمارا ووٹ بینک بڑھے. لیکن ہماری ساری محنت کے اوپر یہ پانی پھیر دیں گے. اور ایک ایسی چیز اس کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے عمران خان کے نام پر، عمران خان کی تصویروں کے اوپر، عمران خان کی تقریروں کے اوپر، عمران خان کے جلسے جلوس اور ریلیوں کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر، ان کی جماعت کے اوپر، تو ہماری تو ساری محنت صفر ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ 144 نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور اس میں یہ تمام چیزیں لکھ دی جائیں. اچھا اب انہوں نے کیا انہوں نے ساتھ دیگر لوازمات بھی شامل کر لیے. وہ کیا تھے؟ ایک تو امن و امان کی بات کی جا رہی ہے، مذہبی ہم آہنگی کی بات کی جا رہی ہے، مقدس کتب کی بات کی جا رہی ہے. دوستو وہ جنریشن جس نے واقعی بسنت کو منایا اور دیکھا کہ بسنت کیسی ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں یاد پڑتا کہ کبھی مقدس کتب، مذہبی مقامات اور جھنڈوں والی پتنگیں ہم نے کبھی اڑتی ہوئی پاکستان میں دیکھی ہوں. یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف عمران خان کی تصویر اور اس کے نام کے اوپر پابندی لگانی ہے. اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ امپریشن جائے نا، اور ہم ایک بیانیہ بنا سکیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے تو سب چیزوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا. پاکستان میں جو چیزیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کر سکتی ہیں سب کے اوپر پابندی لگائی گئی. صرف عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یعنی عمران خان لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنتا، یہ آپ کے مینڈیٹ کا مسئلہ بنتا ہے. اب تو فضاؤں میں اگر عمران خان کے نام کی پتنگ اڑ رہی ہوگی تو عوام کا سر فیصلہ ہے. ہر گھر سے فیصلہ آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملے گا. لاہور کی فضائیں بتا رہی ہوں گی کہ لاہور کس کا ہے، پنجاب کس کا ہے، پاکستان کس کا ہے. آپ کو عمران خان کے گانوں سے تکلیف تھی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یار 150 کی ایک لسٹ تیار کریں بیہودہ گانوں کی، اور اس میں عمران خان کے گانوں کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے تاکہ کوئی اسے چلا نہ سکے. تو آپ نے پابندی لگا دی تاکہ امپریشن جائے کہ بھائی ہم نے تو سب بیہودہ گانوں پر پابندی لگائی، لیکن یہ بیہودہ گانا نہیں تھا. لگائیں پابندی، سب چیزوں پہ پابندی لگائیں. پاکستان انٹرنیشنلی سر جب یہ چیزیں رپورٹ ہوں گی
کہ ایک 150 گانوں کی لسٹ ہے جس میں عمران خان کا نام بھی ہے، گانے ہیں، اس پہ پابندی لگی، کیا امپریشن جائے گا؟ سر آمرانہ حکومتوں کے اندر اقتدار جو ہوتے ہیں نا، ایسی ریاستوں کے اندر یہ کام ہوتے ہیں. آپ کوریا میں آپ چلے جائیں، وہاں پر اس قسم کے ہی آپ کو اقدامات نظر آئیں گے. کیا سننا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، حکومت کے بارے میں کیا کہنا ہے، سپریم لیڈر کے بارے میں کس کے کیا خیالات ہیں. سوچ کے اوپر پابندی ان کا بس چلے تو یہ بھی لگا دیں. لیکن پاکستان کی عوام کو سر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے غلام بن کے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. آپ نے کبھی کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ پاکستان میں عورت کو جو کموڈٹی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ صابن نہیں بکے گا جب تک اس میں آپ عورت نہیں ڈالیں گے؟ یار عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسے عزت دو. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے کموڈٹی بنا دیا. کبھی کسی آپ نے عالم کوئی مرزا انجینئر جو ہے وہ بولتا بہت ہے، کمپیریزن کرتا ہے، کرے اچھی بات ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اس کرسی سے، اس ممبر سے ایسی باتیں سنی؟ آپ کو نہیں ملیں گی. یہ علماء کرام سر کرتے ہی نہیں ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم روحانی پیشوا کے بارے میں، مذہبی پیشوا کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے معاشرے کے اندر مذہب کو سر اپنی مرضی سے دنیا کے سامنے آپ اسے پریزنٹ کرتے ہیں. اور ہمارا سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم مذہب کو آسانیوں کی بنیاد کے اوپر اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا یہ چیز آسان ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیں، یہ مشکل ہے یار چھوڑ دو. سر پک اینڈ چوز نہیں ہوتا مذہب کے اندر. کبھی کسی عالم نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی. انفارچونیٹلی ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی ایک ہی قسم کی، وہ بھی سر سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے بھی مذہب کے اندر سیاسی جو ہے وہ ٹچ دینا شروع کر دیا. سیاست کے اندر تو مذہبی ٹچ ہوا کرتا ہے، لیکن مذہب کے اندر بھی آپ کو سیاسی ٹچ جو ہے نظر آئے گا. بولے نا، اس سے پہلے تو 150 گانوں کی لسٹیں جاری نہیں ہوئی، لیکن چونکہ آپ نے عمران خان کے گانوں پر پابندی لگانی تھی، اس لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا پاکستان کے اندر. لاہور میں تو سر پابندی لگ جائے گی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، آپ یہ پابندی پشاور میں کیسے لگائیں گے؟ اگر پشاور میں لوگوں نے بسنت منانا شروع کر دی اور پشاور میں لوگ جو ہے وہ بسنت منانے کے لیے باہر آ گئے تو کیا کوئی پابندی لگ سکے گی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی والے دوست جو ہمارے پشاور سے کے پی کے سے سنے، وہاں پہ آپ بسنت منائیں جی، اور دیکھیں کہ وہاں پر پابندی تو نہیں ہے. وہاں پہ کیسے پابندی ہوگی؟ منائیں بسنت. موسم ذرا بہتر ہو جائے تو منائیں بسنت، اور بتائیں انہیں کہ آسمان کے اوپر قیدی نمبر 804 کا جو ہے نام ہے وہ کوئی مٹا نہیں سکے گا. وہ زمین پر بھی، لوگوں کی زبان کے اوپر بھی، لوگوں کے دلوں میں بھی، اور پاکستان کی فضاؤں میں بھی آپ کو یہ نام گونجتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں یہ عمران خان کا صرف معاملہ اب نہیں رہا، یہ پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ ہو گیا ہے. اگر گانوں کے اوپر پابندی لگے گی تو پھر سب گانوں پہ پابندی لگے گی. کل کو اگر نواز شریف کے جو گانے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے. یہ بھی ذرا ویسے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے کہ جی بھٹو کے گانوں پر پابندی ہے یا نہیں ہے، نواز شریف کے گانوں پر پابندی ہے کہ نہیں ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کے گانوں کے اوپر پابندی لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی. اور یہ بھی سوال ہے ہمیں کہ اگر کوئی نواز شریف کی تصویر والی پتنگ اڑاتا ہوا پکڑا گیا تو کیا اس کے اوپر بھی دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی؟ اب دیکھیں کے پی کے نے، میں تو یہ تمام دوستوں کو کہوں گا خاص طور پہ تحریک انصاف میں، انہیں پشاور میں بھی بسنت بنانی چاہیے تاکہ آپ پیغام دیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ احتجاج کا بہترین طریقہ ہوگا. اب ایک اور کام کے پی کے میں سر یہ ہوا ہے کہ خان نمبر کی جو گاڑیاں ہیں ان کی نیلامی کا معاملہ ہے، اور جو نیلامی ہوئی ہے اس میں خان نمبر 01 کی نیلامی ایک تو یہ ہوئی ہے، پھر افریدی 1 پر 1,40,50,000 روپے بولی لگی. افریدی 1 کو پشاور زلمی کے مالک جوید افریدی نے خریدا. خان نمبر 1 پلیٹ کو 1,11,00,000 روپے میں نیلام کیا گیا. خان نمبر 1 پلیٹ ایم پی اے نیک محمد خان نے اسے خریدا ہے. تو سر یہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اچھا اقدام تھا. چلیں لیٹ سی کہ اس کا ریئیکشن کیا نکلتا ہے. کم از کم یہ ضرور ہے کہ جس نام کو آپ مٹانا چاہتے ہیں، لوگ پیسے دے کر اس نام کو اپنی گاڑی کی پہچان بنا لیتے ہیں، ان سڑکوں کی پہچان بنا لیتے ہیں جہاں جہاں سے وہ گاڑی گزرے گی. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے میرا خیال ہے کہ 10-11 بجے ملاقات کریں گے دوبارہ، چونکہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اڈیالہ کے باہر. وہ تمام ڈیولپمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ نے کے پاس.